बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। वसीम अलग साहब और रिजवान गलज़ई साहब हमारे साथ हैं। नाजरीन, आज रोमानवी शायर भी हैं और मज़ाहमती शायर भी हैं। अहमद फराज, उनकी बरसी है और उनकी बरसी के दिन मैं चाहूँगा कि मैं बात करूँ उनके हवाले से। तो हम ज़ाहिर हमारा उस तरीके से पैटर्न नहीं है, लेकिन एक और मज़ाहमती शायर भी थे। लोगों को बोलना सिखाया, एहतजाज करना सिखाया, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, हुक्मरान के ख़िलाफ़ डट जाना सिखाया। उनका नाम था हबीब जालब। तो हबीब जालब जो हैं, उनकी बेटी हैं ताहिरा हबीब जालब, जो लाहौर के अंदर रहती हैं। वो 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवाले से स्टोरी चल रही थी, जिसमें वो एक ढाबा लगाती हैं लाहौर की एक मार्केट में, और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे भत्ता मांगा जाता है, रिश्वत मांगी जाती है, तंग किया जाता है, और वो एक दिन में, यानी सिर्फ एक दिन अपना ढाबा लगाने के बाद वो दोबारा बिजनेस क्लोज करके अपने घर चली जाती हैं। ज़ाहिर है ये चीज़ सिर्फ उन्होंने फेस नहीं की, पता नहीं कितने पाकिस्तानी होंगे। लेकिन जो सवाल है इसमें, जिस पे बात होनी चाहिए, कि क्यों आखिर एक गरीब आदमी बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो नहीं कमा सकता, उसको इजाज़त नहीं है। हुकूमत वक्त इस पे नहीं जागी तो क्या जो मुखय्यर हज़रात हैं, वसीम अलग साहब, रिजवान गलज़ई साहब, क्या वो सामने नहीं आ सकते? क्यों ऐसे ऐसे शख्स की औलाद जो है उसको ये दिन देखना पड़ रहे हैं? तो ये सोचने के एक पॉइंट है, एक मुद्दा है, बात है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में ख़ास तौर पे डॉक्टर उज़्मा खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, वो मुकर्रर हो गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बात करेंगे। क्या वो करने जा रहे हैं? गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन का एक जो मुश्तरका हमने देखा इवेंट जो है वो हुआ, एक बैठ के उन्होंने गौर व खोज किया और ये फैसला किया कि पार्लिमान में वो इकट्ठे चलेंगे। इस पे भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने कोरम कल जब निशानदही हुई तो हुकूमत का साथ नहीं दिया था। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी दौरान सदीक जान साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सदीक जान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वसीम अलग साहब, डॉक्टर उज़्मा खान की दरख्वास्त जो है, ज़ाहिर उस पर बहुत सारे सवालात हैं, आप खुद ही बताएं कौन से बड़े सवालात थे और क्या अब हम कह सकते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में जिन दो अज़ीम नामों का, अज़ीम शोरा का ज़िक्र किया और आज जिस वाक़े के साथ आपने उसको एट्रीब्यूट किया, तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो किसी ने 40 साल पहले, किसी ने 50 साल पहले जो अक्स खींचा था, जो आईना दिखाया था, पता चलता है कि अभी कल की बात है। यानी आज किसी ने ताज़ा ताज़ा वो शेर लिखा है। कहाँ से लाएंगे हम दोबारा ऐसे लोग? और फिर हम अपने अमाल से शायद साबित कर रहे हैं कि हम उन अजीम लोगों को डिज़र्व ही नहीं करते थे। वो पाकिस्तान में पैदा क्यों हुए? उन्होंने वतन की मोहब्बत में इतनी सोबतें क्यों बर्दाश्त की? तो बड़ा अफसोसनाक है जी। जहाँ तक बात है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली की, बड़ी पेशरफ़्त हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसका इंतज़ार कर रही थी, जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही थी, जो उनका बुनियादी मुतालबा था वो डॉक्टर उज़्मा खान की तौहीन अदालत की वो दरख्वास्त थी, जिसमें उन्होंने 18 अगस्त 2026 के फ़ैसले की हुक्मदूली के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, 2 वफाकी वज़रा, IG जेल खाना जात पंजाब, सुप्रीडेंट अडयाला जेल और चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को नामज़द किया है। आज इस सारी सूरत हाल में जहाँ अच्छा, जब से ये मामले का आगाज़ हुआ है ना, तो रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रामाई पेशरफ्त इसमें हो रही है। आज सुबह हुआ ये जनाब के दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे, बैरिस्टर गुर वहाँ पे पहुँचे, एतराज़ात दूर किए, दोबारा लगा मामला। दरख्वास्त जब दोबारा दायर की तो उस पर फ़ौरन नंबर लग गया, 8/2026 उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त का नंबर था। उसके बाद अर्ली हियरिंग दायर की गई। अर्ली हियरिंग के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है। जल्द समाअत की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो तो वजूहात के साथ मुस्तरद की गई है, मगर तौहीन अदालत का वो मामला जो डॉक्टर उज़्मा खान की दरख्वास्त में था वो 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जो जजेस ने खुद ही तारीख दी हुई थी अगली समाअत के जी लिए। हाँ, उसमें बेंच वही है, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम। अच्छा, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स तो हम तज़किरा करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ी जो खबर थी ना इसमें, तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होना, या किस तारीख को मुकर्रर होना खबर नहीं थी। खबर ये थी कि ये किस बेंच के सामने लगा है। अब उसमें जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को मुस्तरद किया, उसकी जो रीज़निंग दी, उसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इसी नौइयत की इस दरख्वास्त के अलावा 94 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, लिहाजा ये केस जो है ये अपनी बारी पे तो लगेगा। हम इसको जल्द समाअत के लिए मंजूर नहीं कर रहे, इस हफ्ते या अगले हफ्ते नहीं लग सकता। लेकिन साथ में थोड़ा सा आउट ऑफ टर्न जाते हुए ये ज़रूर कहा, अगर ये 95 इसका नंबर था और ये अपनी बारी पे लगता तो शायद ये अगले साल तक जाके इसकी बारी आती। तो उन्होंने कहा कि चूँकि जजेस ने अगली तारीख ही 16 सितंबर की दी हुई है, तो उस 16 सितंबर को इस मुकदमे को हम उनके सामने क्लब करके
ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں. تو اب توہین عدالت کا معاملہ تو چلا گیا 16 تک. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی تھی کہ شاید ستمبر کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب کو لایا جائے گا, اسی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ یا محسن نقوی پہ اس وقت تنقید نہیں کر رہے, ان کے توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جانب ہے. تو اب اس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو اگر کوئی پس پردہ پیش رفت اور اس میں کوئی کامیابی ہوتی ہے, حکم عدولی تو ہوئی ہے اور اس بینچ کے سامنے لگے گی, تو وہ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے فیصلے کی کمپلائنس کی ہے, وہ تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اس معاملے کو. تو میرے خیال میں یہ اب کریں گے, یہ اگر پس پردہ کو بات چیت ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس آرڈر کی کمپلائنس کر کے اور وہاں پہ چلے جائیں. ایک تو یہ صورتحال ہے. اور دوسرا, اس معاملے میں ذرائع ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو حکومتی نظر ثانی درخواست تھی, جس میں متفرق درخواست جلد سماعت کی تھی, جو گزشتہ روز مسترد کر دی گئی تھی, وہ بھی اسی کے ساتھ لگنے کا امکان ہے. اگلے 1-2 روز 3 روز میں یہ خبر سامنے آ سکتی ہے کہ نظر ثانی کو بھی شاید کلب کر کے سنا جائے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ججز پہلے بیٹھ کے نظر ثانی سنیں. لیکن ججز نے تو یہ بھی طے کرنا تھا نا کہ وہ درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں, وہ بھی ابھی بتانا ہے. لیکن اب وہ اس معاملے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انٹرم ریلیف دے کر اور جو اس میں مینٹینیبلٹی ہوتی ہے, وہ آخر میں وہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنا جب فیصلہ دیں گے تو طے کریں گے. ہاں, اس میں یہ ایک بحث ضرور ہے آنیسٹلی بطور کورٹ رپورٹر کہ وہ جو فائنل ریلیف تھا جو پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی تھی, وہ انہوں نے ساری پریئرز کو, سب استدعاؤں کو منظور کرتے ہوئے انٹرم ریلیف کی صورت میں دے دیا تھا. اب اگر وہ مینٹینیبلٹی طے کر لیتے ہیں کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے, تو پھر تو وفاق کی نظر ثانی منظور ہو جائے گی, تو وہ معاملہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ 16 تک معاملہ جاتا ہے اور تب تک عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا, تو یہ مشکلات ہوں گی اس معاملے پہ. ہاں, ایک چیز جو ہے ڈسکس کرنا ضروری ہے باقی دوستوں پہ جانے سے پہلے کوئکلی, کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر خود, کوئی اور تو اس پہ عمل درآمد کیا کرتا کیا نہ کرتا, اپنے فیصلے پہ خود ہی عمل درآمد نہیں کیا. یعنی ان ججز نے, یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی, عام میٹرز میں ججز نہیں لکھتے کہ اگر فیصلے میں حکومت کو کوئی مشکلات پیش آئیں یا پی ٹی آئی کو کوئی مشکلات پیش آئیں تو آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں, ایسا راستہ عموماً وہ نہیں چھوڑتے. لیکن اس معاملے میں پتہ تھا کہ شاید کمپلائنس نہ ہو, تو انہوں نے ایک راستہ چھوڑا کہ پی ٹی آئی بھی رجوع کر سکتی ہے, حکومت بھی رجوع کر سکتی ہے. اور یہ بھی ایک منفرد بات ہے کہ فریقین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جلد مقدمہ سنے, لیکن سپریم کورٹ, جی ہاں, تو سپریم کورٹ مقدمہ نہیں سن رہی. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ بینچ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں ہے, وہ بینچ جو ہے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا, وہ یحییٰ آفریدی صاحب کر سکتے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ آج دن میں بھی ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ ان کے اوپر دباؤ خاصا تھا, پاکستان تحریک انصاف نے دباؤ بنایا, تو انہوں نے فوراً سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بجائے اس کو ایک طوالت کا وہ دیا ہے, اس کو ایک ویل لیفٹ کیا ہے. اب 16 کو 7 سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے, تو 16 تاریخ کو دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے. صدیق جان صاحب, سماعت کے لیے کیس مقرر بھی ہو گیا اور 16 تاریخ کو ہوا, ارلی وہ ہیئرنگ نہیں ہو سکی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سپیس جو ہے مل گئی پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی کہ وہ اس سے پہلے یعنی 16 ستمبر سے پہلے عمران خان کو ہاسپٹل لے جائیں؟ دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے, کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اتنی آسانی سے سارے سے نہیں نکل سکتے. ایک تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, جن کا مسلسل میں اپنے ولاگز میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو عمران خان کے معاملات سے خود کو الگ کر لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے, عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کو کمزور کیا ہے. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی. عمران خان نے کبھی بھی اپنی رہائی کی بات نہیں کی, لیکن عمران خان نے جو بات کی ہے, پاکستان میں رول آف لاء کی بات کی ہے, آئین کی بحالی کی بات کی ہے, عدالتوں کی آزادی کی بات کی ہے, انسانی حقوق کی بحالی کی بات کی ہے, ووٹ کی عزت کی بات کی ہے, پاکستان کی عزت, غیرت, خودداری کی بات کی ہے, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے کی بات کی ہے. ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری رہائی کے لیے تحریک چلاؤ. تو عمران خان کے جو اگر آپ 3 بڑے مطالبات دیکھیں تو ان میں سے ایک مطالبہ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کا اگر خاتمہ ہونا ہے تو اس کے براہ راست جو افیکٹی ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جب اتنا بڑا ایک عمران خان کے ساتھ اتنا بڑا ایک کلیش ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ان کو عمران خان کے حوالے سے اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواستیں پینڈنگ ہیں, اس میں کسی ایک بھی انسان, کسی ایک بھی قیدی کی صحت کا معاملہ پینڈنگ نہیں ہے. اس میں کس طرح کے ہیں جی, آپ نے کمشنر کو آرڈر دیا تھا, اس نے آرڈر پہ عمل درآمد نہیں کیا, آپ نے ڈی سی کو آرڈر دیا تو عمل درآمد نہیں کیا, آپ نے فلاں کو آرڈر کیا تھا اس نے کیا, آپ نے فلانی وزارت, اس طرح کے آرڈرز ہیں جس میں کوئی انسانی جان کا معاملہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی جب اتنے زیادہ ان کے اوپر سوالات ہیں کہ وہ موجودہ سسٹم کے ساتھ ان کی اتنی الائنمنٹ ہے, شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں, حکومت کے لوگوں کے ساتھ ان کی اتنی ملاقاتیں ہیں, باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ میں جو کیسز پینڈنگ ہیں 25,000, تو ان میں سے 90% کیسز جو ہیں وہ حکومت اور حکومتی اداروں کے خلاف ہوں گے. تو آپ کیسے مطلب آپ اتنا بڑی چیز عمران خان کے حوالے سے کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس میں ابھی پکچر میں کیوں کہہ رہا ہوں باقی ہے, آپ تحریک انصاف اس پہ چیمبر اپیل دائر کرے گی,
ارلی ہیئرنگ کی جو درخواست ان کی مسترد ہوئی ہے اس کے اوپر وہ چیمبر اپیل دائر کریں گے. فوکس پہ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے. اتنی آسانی سے وہ اس معاملے سے نہیں نکل سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو جو ایک کام کرنا چاہیے وہ تحریک انصاف, دیکھیں تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے وقتی طور پہ سیز فائر کر لیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ نے محسن نقوی کے ساتھ بھی سیز فائر کر لیا جس کو ان کا فیصلہ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بڑی تفصیل سے 3 منٹ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم اگر سخت بیانات دیں گے ہم ہیرو بن جائیں گے لیکن نقصان عمران خان کو ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کو کیٹیگوریکل اب کھل کر سامنے آنا ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو باقی عمران خان نے باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا, لیکن تحریک انصاف کو بتانا ہوگا کہ ایک بڑے ذمہ دار اس میں چیف جسٹس پاکستان بھی ہوں گے. دیکھیں 3 ججز نے فیصلہ کر دیا, آرڈر کر دیا, اور پھر وسیم ملک صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی میں قسمت خان زمری کا بھی پڑھ رہا تھا کہ ان 3 ججز کو آرڈر لکھواتے ہوئے پتہ تھا کہ ہمارے آرڈر پہ عمل درآمد شاید نہ ہو. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر عمران خان کی فیملی کو کوئی مسئلہ ہو حکومت کو تو آپ نے دوبارہ ہمارے ساتھ رجوع کرنا ہے. تو انہوں نے تو یہ آپشن چھوڑا تھا بالکل ویسے ہی جیسے مخصوص نشستوں کے کیس میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر وسیم ملک صاحب کسی کو رہنمائی چاہیے ہو مزید تو وہ ہمارے پاس چیمبر میں آ سکتا ہے. اس میں ایک اور بحث بھی ہے. دیکھیے 3 ججز کا جوڈیشل آرڈر ہے کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, تو اس کو چیف جسٹس کا وہ انتظامی آرڈر جس میں وہ کیس فکس کرتے ہیں, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا وہ انتظامی آرڈر جس میں وہ بینچ کی تشکیل کرتے ہیں, تو ان دونوں پر جوڈیشل آرڈر حاوی ہے. حاوی ہے, بالکل. یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے. پکچر ابھی باقی ہے. چیف جسٹس پاکستان اتنی آسانی سے اس چیز سے نہیں نکل پائیں گے. اب سارا فوکس سپریم کورٹ کے اوپر ہوگا. اور دیکھیں میری بات سنیں, بڑا انٹرسٹنگ ویسے آپ نے بتایا کیونکہ تاثر جو جا رہا تھا مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب معاملہ 16 کو چلا گیا, اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی اسی کو غنیمت سمجھ رہی ہوگی کہ یہ معاملہ اسی بینچ کے سامنے فکس ہوا ہے, لیکن آپ اچھا اس میں بھی ہے کہ اس دن جو بینچ ہے وہ اشتیاق ابراہیم صاحب کی بجائے شکیل صاحب ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی خیر وہ ایک ججز والے کیس میں بڑی زیادتی کی تھی, لیکن بہرحال شکیل صاحب تھے یا نہیں میرے خیال میں وہ اشتیاق ابراہیم صاحب ہی ہیں. نہیں اچھا چلیں اس میں بھی شاید ایک جج چینج ہے, لیکن شکیل صاحب نہیں تھے وہ, ٹھیک ہے اس کیس میں نہیں تھے ججز والے میں, اس میں وہ صلاح الدین پمر صاحب تھے, یہ آزاد جج شکیل صاحب کا تو ڈائسنٹ تھا. ٹھیک ہے, اچھا تو اس وقت اسد چودھری صاحب پکچر ابھی باقی ہے, گیم ابھی آن ہے, سارا دباؤ چیف جسٹس پاکستان پر ہے. اسد چودھری صاحب ایک بات آپ بتائیں کہ رضوان صاحب سے میں یہ سوال کر لیتا ہوں کہ جب رانا ثناءاللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں نے سزا سنائی ہے, جو بھی جیل میں ہوتا ہے تو وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ عمران خان کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ عدالت ذمہ دار ہوگی, ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ عدالتوں میں جائیں, عدالت اگر سمجھتی ہے کہ ان کا کوئی ایشو ہے. پھر ایک اور بات بتائیں, دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ججز جو 3 ججز تھے انہوں نے جب میڈیکل رپورٹ پڑھی انہوں نے کیوں کہا کہ 48 گھنٹوں میں شفٹ کرو؟ اتنی ارجنسی تھی تو انہوں نے کہا نا 48 گھنٹے میں کرو, ورنہ وہ کہہ دیتے کہ یار 16 سے پہلے جب مرضی کر لو. انہوں نے 48 گھنٹے کا اسپیسیفک لکھا ہے, 2 دن کا اسپیسیفک لکھا ہے. آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے؟ لکھ کے دینا چیف جسٹس پاکستان, لکھ کے دیں چیف جسٹس پاکستان کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا, لکھ کے دیں کہ عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, اور جب آپ کا اتنا بڑا کنفلکٹ ہے عمران خان کے ساتھ, اتنا بڑا آپ کا کلیش ہے, اور آپ بیٹھ کے کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں؟ صرف ایک اس میں نقطہ معذرت آپ کے جانب سے, صدیق جان صاحب نے کہا کہ کنٹیمپٹ کے جو معاملات ہیں وہ خیر اتنے اہم نہیں ہوں گے. اس میں ایک صدیق جان صاحب بڑا ہی اہم کنٹیمپٹ کا معاملہ زیر التوا ہے, اور وہ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جب تک تھا تو وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا, تو کیا وہ بھی وفاقی آئینی عدالت میں چلا گیا ہے, کیونکہ اس میں فیصلے کی جو کنٹیمپٹ ہوئی تھی یا توہین ہوئی تھی وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوئی تھی. فوجی عدالتوں میں آپ کو یاد ہے آئینی بینچ نے ہی لکھ کے دیا تھا کہ 45 روز کے اندر وفاقی حکومت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اپیل کا حق دے گی ہائی کورٹ کی سطح پر ان 104 لوگوں کو جن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا ہے. بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, ان 104 لوگوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. انہیں اب تک فوجی عدالتوں نے جو سزائیں دی ہیں ان بیچاروں کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کا فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے میں لکھا کیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ وہ فیصلے کی کاپی منگوائی تھی اور اس کے بعد مڑ کر دوبارہ وہ کیس نہیں لگا. ان 104 لوگوں کو آج تک ہائی کورٹ میں رٹ کے تحت بھی وہ جو لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے اس میں جو وہ گئے ہیں ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا. تو انڈیپینڈنٹ اپیل کا جو حق 104 لوگوں کو دینا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب نے کنٹیمپٹ نہیں لگائی. اچھا یہ ظاہر ہے ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ابھی جب ہم ویڈیو کر رہے ہیں تو میں نے وہ دیکھی ہیں چیزیں جو شیئر ہوئی ہیں گروپ میں. ایک تو یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے, بڑی خوفناک انہوں نے ویسے ہیڈنگ اس کی لگا دی. وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان میں ناٹ سروائیو پاکستان پریزن سنز سیز, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان شاید پاکستان کی جیلوں میں زندہ نہ رہ سکیں. یہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں ان کا خدشہ ہے. اس کے اوپر انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کی یہ سٹوری ہے, اور ساتھ ہی دوسرا جو انہوں نے انٹرویو دیا اس کو بلومبرگ نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی ہے, اور انہوں نے اس کی ہیڈنگ جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں صرف, عمران خان سن سیز پاکستان بلاکنگ وزٹ ٹو جیل فادر. اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے
کہ کس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی ہیں پاکستان آنے کے حوالے سے اور کس طریقے سے پاکستان میں موجود جو حکومت ہے انتظامیہ ہے وہ ویزا دینے سے انکاری ہے یا ان کی پاکستان جی سوری میں اس میں یہ بتا دوں کہ یہ ان کا انٹرویو نہیں ہے. آج ایک بہت بڑی موو کی زلفی بخاری صاحب نے. ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ سوشل میڈیا جس کو چاہتا ہے اٹھا کے غدار بنا دیتا ہے. 10-12 اکاؤنٹس ہیں, انہوں نے زلفی بخاری کو بھی غدار بنا دیا. آج تک انٹرنیشنل سطح پہ جتنا عمران خان کے حوالے سے ہوا ہے اس میں سے 80% اگر کسی کا کردار ہے تو وہ زلفی بخاری ہیں. اور عمران خان بہت ڈپینڈ کر رہے ہیں زلفی بخاری پہ انٹرنیشنل چیزوں کے حوالے سے. زلفی بخاری نے آج ایک پریس کانفرنس کروائی جس میں عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے بیٹھے تھے. عمران خان کے جو انٹرنیشنل ایک لائر ہیں وہ بیٹھے تھے. اس میں زلفی بخاری صاحب نے یہ پریس کانفرنس کروائی, بہت دباؤ بڑھوایا. اور میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب اب خود اپیئر ہونے جا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر. عمران خان کے بیٹے بھی ہونے جا رہے ہیں. زلفی بخاری کا ابھی شاید کچھ دیر میں ایک انٹرویو آ جائے اسکائی نیوز پہ, اور اگلا ان کا CNN پہ انٹرویو آ رہا ہے. اور اس وقت نہ صرف ادھر, اور بلکہ میں آپ کو ایک چیز اور ساتھ بتا دوں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ عمران خان کے بیٹوں کی پریس کانفرنس ہے. جی دیکھیں نا, یعنی جو بیٹوں کو خدشات ہیں ہاں وہ مطلب ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے خدشات غلط ہیں, لیکن یہ فائنینشیل ٹائمز جو ہے اس کو چھاپ رہا ہے, بلومبرگ اس کے اوپر سٹوری کر رہا ہے, اسکائی نیوز پہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے امپیکٹس تو ہوں گے. یہ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اب فیصلہ کر لیا گیا کہ انٹرنیشنلی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جو عمل درآمد نہیں ہوا تو پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر پروٹیسٹ شروع ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جو پہلا پروٹیسٹ ہے وہ یورپ میں ہو رہا ہے, بارسلونا اسپین میں, اور یہ 29 اگست کو ہونے جا رہا ہے. یہ جو وہاں پہ سلطان رانجھا ہیں PTI کے, انہوں نے اور باقی جو ان کے منتظمین ہیں انہوں نے یہ کیا ہے. اب آپ ذرا غور کریں, سپریم کورٹ پہ فوکس, روز وکیل جائیں گے, روز PTI کے لوگ جائیں گے, پورا سوشل میڈیا سپریم کورٹ پہ بات کر رہا ہوگا, انٹرنیشنل عمران خان کے بیٹے انٹرویوز دے رہے ہوں گے, زلفی بخاری انٹرویوز دے رہے ہوں گے, پریس کانفرنسز ہو رہی ہوں گی, لیٹرز لکھے جا رہے ہوں گے, اور ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, انٹرنیشنلی پروٹیسٹ ہو رہے ہوں گے. اس سب کا پھر کہا جائے گا کہ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں, پھر کہا جائے گا کہ پاکستان اوورسیز پاکستانی غدار ہیں, پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. پاکستان کو بدنام اوورسیز پاکستانی نہیں کر رہے, عمران خان کے بیٹے نہیں کر رہے, زلفی بخاری نہیں کر رہا. پاکستان کی بدنامی کی سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس پاکستان ہے جو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا رہے. اور میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں, ابھی میں سن رہا تھا متی اللہ جان صاحب کو, انہوں نے کہا کہ رجسٹرار یہ کہہ رہے ہیں کہ 94 درخواستیں پہلے ہمارے پاس پڑی ہیں توہین عدالت کی. تو آپ تو اس چیز کو آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے آرڈرز کی یہ اوقات اور وقت ہے کہ 94 لوگوں نے پہلے توہین کی ہوئی ہے, اور وہ کون ہوں گے؟ وہ جو صحیح کہا متی اللہ جان صاحب نے, کوئی DC ہوگا, کوئی AC ہوگا, کوئی SH ہوگا. یہ سپریم کورٹ کی اوقات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی توہین نیو نارمل ہو گیا پاکستان کے اندر. اور ذمہ دار کون ہے؟ چیف جسٹس پاکستان. اور کیوں ذمہ دار ہیں؟ اس لیے ذمہ دار ہیں کہ سپریم کورٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس لیے کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں نظام انصاف آگے جا رہا ہے, انٹرنیشنلی اس کی رینکنگ بہتر ہو رہی ہے. نہیں, ایک ہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو 26 آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا, جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, ان کو وقت سے پہلے بنا دیا گیا. رضوان غلزی صاحبہ کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے, میرے خیال میں وہ بھی ڈسکس اس پہ اگر آپ بات کر لیں اور مجھے اجازت دیں. بالکل آپ جا سکتے ہیں, جی آپ جائیں. رضوان غلزی صاحب, ہم نے گزشتہ روز گفتگو کی تھی, میرا خیال ہے یہ چیئر ہٹا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایزی ہو کے شعیب صاحب چیئر ہٹا لیں اور آپ اپنی واپس پوزیشن پہ چلے جائیں, صدیق جان صاحب کے آنے سے پہلے کی پوزیشن. رضوان غلزی صاحب, گزشتہ روز بھی ہم نے جو گزشتہ ویڈیو تھی, ظاہر گزشتہ روز ہم کسی وجہ سے ویڈیو نہیں کر سکے تھے, اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا 21 سابق کپتان, انہوں نے ایک خط لکھا تھا, تو آج اس میں فردر چیزیں ظاہر آئیں, خاص طور پہ یہ جو انگلش کپتان ہے مائیکل ایتھرٹن ان کا نام ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تقریباً منظر عام سے مٹانے کی کوشش کی گئی, سوشل میڈیا کے دور میں یہ کرنا مشکل ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا ہے. اور پھر کپل دیو جو ہیں انہوں نے, میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ انہوں نے کیا بولا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس دوست یعنی عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلی. ہمیں پاکستان کے قوانین کا علم نہیں, لیکن انسانیت کے ناطے کسی بھی قیدی کو بنیادی سہولیات ملنی چاہیے. عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور دنیا کے بہترین کرکٹرز میں سے ایک رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بہترین علاج اور سہولیات فراہم کی جائیں, ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے. تو یہ کپل دیو جو ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے, ویڈیو سٹیٹمنٹ, وہ ایک سامنے آیا تھا. تو جو صدیق جان نے بتایا ہے ایک منظرنامہ کہ پروٹیسٹ PTI کرنے جا رہی ہے, فائنینشیل ٹائمز, بلومبرگ اور اسکائی نیوز پہ ان کا زلفی بخاری کا بھی انٹرویو شاید وہ بتا کے گئے کہ نشر ہوگا, پلیئرز جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کوئی کچھ تو فرق پڑ ہی رہا ہوگا. دیکھیں, یہ جو انٹرنیشنلی ایک اپرائزنگ ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر, اس میں PTI کا کمال صرف اس حد تک ہے کہ انہوں نے جس بھی طرح سے سپریم کورٹ سے فیصلہ لے لیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا اور اس پر عمل درآمد, حکومت نے تو فاؤل پلے کیا نا, ٹھیک ہے.
حکومت نے فاؤل پلے کر کے بیسکلی پی ٹی آئی کو موقع دے دیا ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، عام انسان ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، کرکٹر ہو، نان کرکٹر ہو، اگر وہ دیکھے گا کہ ایک قیدی ہے، وہ عمران خان نہ تو نائی بھی ہے، ویسے تو عمران خان کی نام کی وجہ سے انٹرنیشنلی بہت زیادہ یعنی اس کا وہ ریئیکشن آ رہا ہے نا، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس کی صحت خراب ہے، اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، اس کو حکومتی ڈاکٹرز کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کو حکومت نے اوور ٹرن کر دیا ہے، اور جس سے ایک انسان کی زندگی خطرے میں ہے. تو یہ شاید پاکستانیوں کو ایک انسان کی زندگی کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن انٹرنیشنل جو ایک پورا مہذب دنیا ہے اس کو دھچکا لگا ہے، اور وہ ریئیکٹ کیا اس نے. ان کو زلفی بخاری صاحب نے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ کوریج حاصل کی وہ ایک عرصے سے کر بھی رہے ہیں، لیکن اسپیسیفک اس ایشو پہ وہ جو 21 کپتان ہیں انہوں نے خود سے یہ فیل کیا ہے. پہلے 14 تھے، پھر وہ 21 ہو گئے کہ یار کیا ہو رہا ہے یہ، اور سپریم کورٹ کو لکھا انہوں نے. کوئی کپل دیو صاحب جیسے کہہ رہے ہیں جی کوئی چیز ہم نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سہولت دے. تو اس کا پریشر تو بن رہا ہے، اور آبویسلی وہ پریشر ہیٹ فیل بھی کی جا رہی ہوگی. مطلب پاکستان سے کی اس سے بڑی بدنامی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، اس کی آپ کہتے ہیں جی پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. اور سب سے بڑی نیوز ایجنسی رائٹرز لکھتی ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا گیا اور اس کی صحت کو خطرہ ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو جب پورا کور کر رہا ہے، سپریم کورٹ کا جب سے فیصلہ آیا، جب سے عمل درآمد نہیں ہوا، سارے انٹرنیشنل میڈیا نے، الجزیرہ نے، CNN نے، BBC نے، جتنے بھی یعنی آل اوور، اور انڈیا نے تو بہت ہی زیادہ اس کے اوپر شور بھی مچایا. اب بے شک یہ کہیں کہ اس وقت یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ کسی قسم کے پریشر کو برداشت نہیں کرتی، لیکن بہرحال پریشر ہیٹ وہ فیل کی جا رہی ہے. اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے محسن نقوی صاحب، جو اس ساری عمران خان کی شفٹنگ کے پروسیس کے اندر، میں یہ حقیقت ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، یہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوشش محسن نقوی نے کی ہے. وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے، لیکن ریسنٹ پاس میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے سب سے بڑے سہولت کار اگر کوئی تھے تو وہ محسن نقوی تھے، اور ان کی اس کوشش کو حکومت نے ناکام بنایا. آج بیرسٹر گور صاحب آن ریکارڈ یہ بات کر چکے ہیں کہ آخری لمحوں میں فیصلہ تبدیل کروایا گیا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے ہم وہ کہہ چکے ہیں کہ دوبارہ کوشش ہو رہی ہے. ایران وہ گئے ہوئے تھے کل، آج وہ واپس پاکستان آئے، اور انہوں نے آ کے سینٹ میں علامہ ناصر عباس جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے ملاقات کی، پھر وہ اسپیکر کے پاس گئے، پھر حکومتی لوگ بھی اسپیکر کے پاس گئے. تو محسن نقوی صاحب ایک بار پھر متحرک ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کو انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی یہ جو کوشش تھی جو ناکام بنائی گئی ہے، لیکن آپ کی جو پہلے مطالبہ تھا اس کے مطابق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے یہ یقین دہانی ایٹ لیسٹ کروائی ہے کہ اس کو دوبارہ سے، یعنی اب وہ کب کرتے ہیں یہ کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ بیک اینڈ پہ جو چیز ہے ظاہر ہے وہ بالکل. وسیم ملک صاحب آپ کی اجازت سے، چونکہ ہم نے انٹرو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے اندر ایک اجلاس ہوا مشترکہ، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. ویڈیو یہ کافی طویل ہو چکی ہے، تو ہم وہ جو حصہ ہے وہ اگلی ویڈیو میں، اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے پاس لے کے آئیں گے. ابھی ہم بیٹھ کے اس ویڈیو کو ریکارڈ بلکہ کریں گے. وہ اس لیے بھی اہم ہے، سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے جس میں کچھ آگے کی خواہشات ہیں، بالخصوص نئے صوبوں کی باتیں، تو اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دن بدن ان کا، اگر میں وہ تھوڑا سا سینسٹائز کر کے کہوں تو پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے، ان کے وولٹیج بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل اس پہ ہم بات کریں گے. صرف جاتے جاتے ایک بات کہ یہ آج بھی بات ہوئی، ہم کولیگز اکٹھے تھے تو جب یہ چیزیں آ رہی تھیں کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو خطرہ ہے، اور مین وائل دوسری سائڈ پہ عمران خان کی جو بہن ہے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں وہ تو صحت مند تھے. بہت سارے لوگ اس آرگومنٹ کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ صحت مند تھے، اور ہم نے بھی اس کا پہلے تذکرہ کر رکھا ہے کہ شاید انہوں نے جو بتایا تھا کہ ان کو وہ ڈپریشن یعنی یا ذہنی طور پہ جو ان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے آئسولیشن کے اندر رکھا گیا ہے، تو یہ شاید پاکستان میں اتنا اس کو سینسٹیو اس کو نہیں سمجھا جاتا، یا اس کی اہمیت نہیں ہے اس مدعے کی، جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. ہر دوسرے روز ہم دیکھتے ہیں جس طرح کبھی کوئی بچہ مارا جاتا ہے، کبھی کوئی بچی ریپ ہو رہی ہے، کبھی سسر اور شوہر جو ہیں وہ مل کے قتل کر دیتے ہیں اپنے گھر میں کسی فرد کو. یونیورسٹیز کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ ابھی ہم نے وہ پروفیسر ہیں جی، پڑھانے والے ٹیچر تھے، سائیکولوجی پڑھاتے تھے، جنہوں نے اپنی اہلیہ جو ہے ان کو قتل کیا ہے. تو یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ اس سے ریلیونٹ ہیں.
मगरब में, यूरोप में या तरक्की याफ्ता माशरों के अंदर बड़ी अहमियत दी जाती है इन इशूज़ को, हमारे यहाँ नहीं दी जाती, ये एक अलग मामला है। इमरान खान का मुद्दा जो है वो हाईलाइट हो रहा है और देखते हैं कि ये क्या रुख इख्तियार करेगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।